बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैयद मोहम्मद हनीफ खान खोंदेई, ये सादात फैमिली, सैयद फैमिली जो है उसके जो तहरीक है सादात कौमी तहरीक, उसके ये सरबराह हैं। खोंदेई फैमिली है ये, और चेयरमैन है इखलास सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के, जो रजिस्टर्ड एक अदारा है। और इसके साथ साथ ये सदर हैं आल बलोचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जो है उसके ये सदर भी हैं। इतना 3-4 मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनमें अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज इन्होंने मुझे बुलाया था बतौर अफसाना नवीस, जो इनको कुछ चंद बरस कबल मेरी ये किताब मिली थी, मुझे रोशनी चाहिए, उस हवाले से हमारी आपस में हेलो हाय रहती थी। फिर इन्हें पता चला कि मैं बलूचिस्तान आया हुआ हूँ, तो इन्होंने आज हमारी दावत की है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो इनकी जो इमारत देखी है, वो देखने के बाद पहला इंप्रेशन तो वो मुझ पे पड़ा। फिर इनका वेलकम करने का तरीका, बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ इन्होंने वेलकम हमें कहा। और फिर जब मैंने अदारे में कदम रखा, मुख्तलिफ क्लासों को मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद भी एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, तो यकीन जानिए कि मैं बहुत मुतासर हुआ उनसे। क्योंकि हमारी हवेलियाँ, जो प्रेस क्लब है उसके जो सदर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, और दीगर जितना भी मीडिया है हवेलियाँ से, वो एजुकेशन के प्रोग्रामों को खुसूसी अहमियत देता है। और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ भी काम हो रहा है, और यहाँ पर जिस इलाके में ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम करना मैं समझता हूँ बहुत ही एक ऐसी एक्टिविटीज़ को आप कह सकते हैं कि जो प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि जेब से कुछ ना कुछ जा रहा है। फिर मैंने जब इनसे निजी तौर पे गुफ्तगू की, गपशप हुई, तो उन्होंने कहा जी मैंने 10 रुपये 1994, 95, 96, 2000 तक पर स्टूडेंट 10 रुपये फीस थी। मैंने कहा तो फिर आपने अखराजात कैसे पूरे किए? तो उन्होंने कहा अल्लाह ही पूरा करता है। तो फिर आगे चले तो मैंने कहा अभी कितनी फीस है? तो उन्होंने कहा 200-250 रुपये फीस है। मैंने कहा 200-250 रुपये फीस से तो अखराजात पूरे नहीं हो सकते। लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो सोच के मैं मजीद थोड़ा सा मुतासर हुआ कि 750-800 की स्ट्रेंथ थी इनके पास। तो चलते हैं हम अपने प्यारे सैयद मोहम्मद हनीफ खान खोंदेई साहब से, और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से निज़ाम को चला रहे हैं। शुक्रिया जदून साहब, आपने जो जिक्र कर दिया था एजुकेशन फॉरवर्ड करना, किस तरह इदारे को चलाना, अखराजात किस तरह पूरा करना, ये जिसका ईमान कवी हो, भरोसा उस ज़ात पर हो, नेक काम का इरादा जो भी लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए अल्लाह पाक सब कुछ आसान कर देते हैं। बेशक मुझे मालूम है आजकल वो लोग, खैर मैं तो अपना उस हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, मैंने किश्तम जैसे महकमे को भी खैरबाद कहा, मैं प्लीज जैसे महकमा महफिजान, अब अल्लाह पाक इस महफिजों से मुझे भी हफिज में रखे, मैं वहाँ पर भी रहा। आपको याद होगा कि पूरा पाकिस्तान में 2001 में नादरा शुरू हुआ, नादरा में भी मेरा ड्यूटी था 2007 तक। फिर आस्ता आस्ता से कबल भी मेरा रवानगी 2 बार हुआ, एक बार लंदन के लिए, वो भी मैंने इस इदारे के लिए छोड़ा, फिर USA के लिए। इस्लामाबाद में 91 में एक सेमिनार था, तो वहाँ पर एक अमेरिकन गर्ल्स थी, वहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, वहाँ से भी मुझे ओके वीज़ा आया हुआ था USA जाने के लिए। ये सब कुछ जब मैंने छोड़ा है, इस दुख दर्द इलाके से दुख दर्द रखने के लिए कि जो हमारे इलाके में जो कि बच्चियाँ जो है, बच्चे हैं, ये सब के सब नंगे सर नंगे पाँव फिरने वाले बच्चे हैं। मैं खुद देखता हूँ, मुझे कभी कभार इस वालिदैन पर तरस भी आता है, और कभी कभार मुझे दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। यहाँ तक कि आपको भी बखूबी मालूम है कि लाखों रुपया तनख्वाह लेने वाला अगर इस टाइम मैं किस्टन में होता तो मेरा डेली का लाखों रुपया आता। अगर मैं इस माफिजान में पुलिस में होता तो शायद जो दिल मेरा चाहता वो कुछ मुझे मिल जाता। ख़ासकर आपको मालूम है बलूचिस्तान में
جب میں نادرا میں تھا، نادرا میں یہاں پر ایک NLC یعنی ایک شناختی کارڈ بننے کے لیے لاکھوں روپیہ لوگ دیتے ہیں، مگر یہ سب کچھ میں نے کیوں چھوڑا؟ میں نے 10-20 روپیہ پہ کیوں توجہ دیا؟ تو یہ سب کچھ اللہ پورا کرتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ تنخواہ لینے والا میرے غریب کے پاس آتے ہیں کہ مجھے پیریڈ کے لیے 100-200 روپیہ دو، کیونکہ اس کے لاکھوں روپیہ تنخواہ میں برکت نہیں ہے، میرے 200-100 روپیہ پیریڈ پر اس کے لیے تو کچھ ہے میرے خیال سے۔ بہرحال چلانے والا وہی ذات ہے، اگر کوئی خلوص کے ساتھ رہے کوئی کام مشکل نہیں۔ یہ جو پشتون آباد ہے یہاں پہ ہمارے کواری روڈ سے 10-15 منٹ لگتے ہیں، اور اس کو بھی کوئی یہ بہت ہی خاص علاقہ نہیں ہے، بلکہ ایک قبائل جو ہیں وہ ادھر جوڑ کے رہ رہے ہیں، تو ان میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا؟ سب سے پہلے یہ مجھے میرے والد صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ 8 لاکھ آبادی کی بنیاد میرے والد صاحب نے رکھا ہے۔ اچھا، اس علاقے کی؟ اس علاقے کی بنیاد میرے والد صاحب نے رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو سرکی روڈ سے لے کر میرے گھر تک یہاں تک تقریباً 2-3 ایکڑ زمین میرے والد صاحب نے لوگوں کو تحفوں میں دیا ہوا ہے۔ تو آج جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا پورشن ہے، آج کل اس پورشن کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے۔ زیادہ ہوگی؟ زیادہ ہے، مگر اس کا بنیاد رکھنے والا جو میرے والد صاحب تھا، اس لیے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ ایک قبائلی علاقہ ہے، یہ شہر کے اندر، یہ سرکی روڈ، کواری روڈ، یہ ہم لوگ کا پرانا ٹرک اڈا ہے، یہ ہم لوگ کا گول منڈی چوک ہے۔ یہ بہت پاکستان بننے سے پہلے میرے والد صاحب بتا رہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یہ کواری روڈ کی چند ڈیریا نظر آتا تھا، یہ میرا آبادی تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ پار نظر آتے تھے۔ میں خود 91 میں آیا ہوں، ہمارا یہاں ڈیری فارم تھا، حاشر خان کی دادا جان کا، اس وقت واقعی یہاں پہ جس طرح گاؤں نہیں ہوتا، گاؤں تھا، گاؤں کی طرح کے مناظر تھے، مٹی تھی، دھول تھی، بھینسیں تھی، گائیں تھیں، گھوڑے تھے۔ ہمارے پاس بھی، ان کے پاس بھی ایک سفید رنگ کا گھوڑا تھا، شام کو ہم اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر ادھر گھوما پھرا کرتے تھے۔ تو ابھی تھوڑی سی چینج آئی ہے، ابھی جو ہے یہ علاقہ، یہ اس ٹائم ہمارا جو سرکی روڈ ہے، جو آپ کا کواری روڈ ہے، اس ٹائم سرکی روڈ کا 1 فٹ، یہ فٹ 35-40 ہزار روپیہ مہنگی ہو گئی، مہنگی ہو گئی۔ تو آپ نے یہ جو جتنی زمین دی ہے، یا ابھی اب الحمدللہ آپ کے پاس اب خود بھی تو بہترین، مجھے تو بہت زیادہ جگہ لگی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے زندگی گزارنی ہے، گزر گئی ہے، بلکہ گزارنی کیا ہے؟ گھر یہ میرا نہیں، میرا گھر دوسرا بڑا ہے۔ اچھا، یہ گھر نہیں ہے، یہ الگ سے پورشن ہے۔ یہ 6 فلیٹیں جو ہے، 6 جگہ جو ہے، یہ صرف اور صرف یہ ادارے کے لیے ہے، باقی میں نے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، گھر دور ہے، گھر ساتھ ہے، وہ بڑا گھر۔ اچھا، یہ سادات یہاں پہ ابھی کچھ دن قبل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی سید برادری کو بڑی عزت دی جاتی ہے، بے شک، بے شک، وہ کہ اس میں بھی ابھی کچھ نہ کچھ باتیں تو شخصی طور پہ ہوتی ہیں، لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اوورآل سینیریو ہے اس میں سادات کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ ابھی 4-5 دن قبل ہمارا یہاں پہ ایک جرگہ تھا، وہاں بھی سید جو تھے، 3 سید ہم لے کر کے گئے، بزرگ تھے، ہمارے بھائی تھے، تو انہوں نے بڑا کلیدی اور مثبت کردار ادا کیا، اور پھر وہ جھگڑا سا تھا، اس میں راضی نامہ ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں آپ کو جو اس علاقے میں عزت اور مقام دی جاتی ہے وہ کس سطح کی دی جاتی ہے؟ جدون صاحب، یہ تو صرف یہاں پر نہیں، جس طرح آپ لوگوں کا حویلیہ ہے، ایبٹ آباد ہے، پشاور ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ میں حد سے زیادہ احترام ہوتے، بلوچستان میں بھی، کیونکہ میں السادات قومی موومنٹ کا خود چیئرمین بھی ہوں۔ السادات قومی موومنٹ یہاں پر میں کبھی کبھار یہی بتا دیتا ہوں کہ صرف شہیدوں کو دعا کے لیے نہیں رکھو، یہاں پر لوگ صرف ہم لوگ میڑ مرکہ جرگے کے لیے تو لے جاتے ہیں، باقی یہاں پر تعداد سب سے زیادہ، یعنی وزیر، منسٹر، وزیر اعظم، دنیا کا جتنا بڑے پوسٹوں پر جتنا بھی ہے، یہ 100 میں 50% جو وہ شہید ہے۔ مگر یہاں پر جو مختلف اقوام ہیں، مختلف قبائل ہیں، یہاں پر صرف ہم لوگوں کو دعا کے لیے رکھا ہے، باقی حقوق کے لیے کسی نے یہ نہیں دیا۔
لیکن یہ بھی تو ایک عزت ہے نا, یہ بھی ایک عزت ہے, اور سب سے بڑی عزت ہے. ابھی ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے 40-50 لوگ, جب تک سید نہیں بولا یقین جانیے سب خاموش بیٹھے رہے. میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ بات کیوں نہیں شروع ہو رہی, اس نے کہا جی جو پیر صاحب ہیں وہ ابھی گفتگو نہیں کر رہے, وہ جس وقت چاہیں گے تو گفتگو کر رہے. اصل چیز یہ ہے, میں کبھی کبھار بتاتا ہوں, جیسا میں نے اوپن آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ صرف سیدوں کو میڈیسن کے لیے, دوائی کے لیے نہیں رکھو, اس کے لیے کچھ بھی, ہمارے بھی بچے ہیں, کم از کم وہ اقلیت کی نقطے پر تو ہم لوگوں کو رکھا جائے. یہاں پر یہ جو بلوچستان میں ہمارا جو خواندائی قبائل ہے, یہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس پشن آباد کی بنیاد میرے والد صاحب نے رکھا ہے. یہاں پر جتنا ایم این ایس گزرتا ہے, ایم پی ایس گزرتا ہے, میں نے ناظمی کا بھی 8-10 الیکشنیں کیا ہے, 2013 میں صوبہ اسمبلی کا بھی الیکشن کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ صرف لوگ ہم لوگوں کے لیے دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں, ووٹ بھی نہیں دیتے ہیں. ووٹ بھی نہیں دیتے. اصل میں قبائل دوسرے زیادہ ہیں, قبائل زیادہ ہے یہاں پر, قبائل زیادہ. لیکن آپ کی جو رسپیکٹ بنتی ہے وہ آپ کو ویسے ملتی ہے, کیونکہ جو لوگوں میں آپ کا نام دیکھا ہے, جس طرح آپ کا ایک شخصیت ہے, وہ عزت اور تکریم تو آپ کو مل رہی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ واقعی یہاں پہ تھوڑا قبائلی سسٹم زیادہ سٹرانگ ہے, بہت زیادہ. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ بہت جلد ایک تبدیلی آئے گی. اصل چیز یہ ہے کہ صرف ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, ایجوکیشن تو میرا کو پہلے پتا, جب میں 9 کلاس کا طالب علم تھا, 10 کلاس کا میرا ایڈمیشن جا رہا تھا, اسی ٹائم سے ہے. یہاں پر لاکھ بار شکر ہے, آس پاس صرف یہ علاقہ نہیں, جب وقت کے ساتھ میں پتہ چلے گا, جب 1-2 تصویر شیئر ہو جائے گا, تو یہاں پر قبائلی طور پر بھی کوئی اس طرح جرگہ نہیں ہے. صرف سید کے نام سے نہیں کہ بس میں شاہ صاحب ہوں کہ مجھے لوگ لے جاتے ہیں. کبھی ایمان والا, حق کی بات کرنے والا, کسی کے سامنے حق کو حق کے ساتھ بولنے والا, وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے. بے شک. جہاں پر بھی میں جاتا ہوں, عارضی طور پہ اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن دور راس اس کے ہمیشہ مثبت اثرات. حقیقت ہے, جب میں نے خود قلم کے نوک کے نیچے آپ کی اس طرح سخت لفظ آیا ہوگا, یہ صحافت سے بھی میرا کچھ نہ کچھ وابستہ تھا. اچھا. مگر جب قلم کا نوک جب اٹھتا ہے, حقائق جب کوئی بیان کر لیتا ہے, پھر جب ادارے کا مدیر جب اس کے سامنے اشتہار آ جاتا ہے, تو سب کچھ اس کا پانی پہ پھیر جاتا ہے. اس کے علاوہ سر آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنے ذاتی تجربات کوئی ہمیں شیئر کرنا چاہیں ہمارے سننے والوں کے لیے؟ اگر کہوں تو کیا کہوں, اور بولو تو کیا بولوں. اگر ایک پرندے کو سونے کی پنجرے میں بھی باندھ دو, اور اس کے سامنے قسم قسم کی بھی بادام چیزیں بھی کھلا دو, مگر اس کا دل کہتا ہے کہ میں آزاد پھروں, آزادی. مگر میرا یہ دلی خواہش ہوتا ہے کہ الحمدللہ زندگی میں اللہ پاک سے میں نے جو کچھ مانگا ہے, اللہ پاک نے دیا. زندگی میں بند دروازے پہ نہیں پہنچا ہوں. حقائق جتنا بھی کڑوا ہوا ہے, اللہ میرا اس بلوچستانیوں کو اور کہ پورا پاکستان میں جس سٹیج پر بھی گیا ہوں, میرا ایک ہی لفظ ہے کہ حق بولنا. مگر میں نے جہاں پر بھی حق بولا ہے, جس سٹیج پر بھی بولا ہے, آج تک میرے سامنے روشنی پھیلا ہے, مگر اندھیرا کبھی نہیں. مگر میرا ایک پیغام ہے, جسا میں نے اشارہ دیا کہ کسی پرندے کو سونے کے پنجرے میں بھی باندھ دو, یہ سمجھدار لوگ اس محاورے کو جانتے ہیں. مگر یہاں پر جو ہمارے نوجوان نسل ہے, ہمارے جو نوجوان نسل کو قید خانے میں بند کیا ہوا ہے, جو ایجوکیشن کے نام پر, ہیلتھ کے نام پر, یہ ہمارے دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب کر دے, ہمیں بھی ہدایت دے. ہم لوگوں کو پہلے ہم تو چاہتے ہیں ملک ترقی کرے, ملک ترقی کر دے. مگر بہت افسوس میرا کوئی اس طرح پیغام نہیں ہے. میں آنے والا نسل کو یہی بتا دیتا ہوں کہ اپنے ایجوکیشن پہ توجہ دو. حق حلال روزی میں برکت ہے. یہ جو پیرنٹس, جو والدین سچ جھوٹ حرام کا کمائی لے جاتے ہیں, مگر خدا کی قسم اس کی اولاد اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں کریں گے. زندگی میں اپنے تنخواہ کے ٹائم پر, اپنے ڈیوٹی کے ٹائم پر وہ کچھ لوگ کرے
تاکہ اس کی کام خود آ جائے. مگر اس کے جانے کے بعد اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر تسبیح ہاتھ میں عمرہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج آپ کہہ رہے تھے, میں نے آپ سے پوچھا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے تو آپ کے پاس تو کروڑوں روپے ہوں, میں نہیں آتے, تو آپ نے ایک واقعہ مجھے آج کا سنایا, ذرا وہ دوبارہ شیئر کریں نا. حقیقت ہوتا ہے. شاید اس ٹائم تک جو میں ٹور مٹور کر رہا تھا تو خدا گواہ ہے کہ آج میں دوپہر سے جمعے کا دن بھی تھا, مگر اتنا چیز میرے پاس تھا نہیں کہ میں ایک بوتل بھی پلاؤں. یعنی پیسے نہیں تھے, ایک پیسہ بھی نہیں. مگر ابھی جب آپ کا نام سنا, جب آپ کی آمد ہوا, مجھے ایک بہت بڑا اماؤنٹ کا چیک ابھی سامنے پیغام ملا. اچھا زبردست زبردست. تو یہ پیاری پیاری باتیں اور دریا دل قسم کی شخصیت ہے. میں خود سر ایک چیز اور ہے کہ اس سیٹ اپ کے علاوہ بھی کوئی انکم کے سورسز ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے 18 بچوں سے نوازا ہے. 18 بچے؟ 18 بچے. شادیاں کتنی ہیں سر؟ شادیاں فی الحال ایک ہی ہے. ایک شادی؟ مگر میرے لیے بھی انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تمہیں نیک صالح اولاد سے نواز. جہاں تک مجھے جب جدون صاحب کا بکس اور اس کے اوپر اس کی بچی کا نام تھا, تو جب میں نے پوچھا کہ نرنا اولاد, تو میں نے اسی ٹائم بھی دعا کیا. ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے کہیں ایسا گزر, الحمدللہ, مگر اور بھی ترقی ہوا ہے. میری جو پہلی کتاب تھی وہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کے نام پہ کی ہوئی تھی, مریم نور اور سلمہ نور کے نام پہ. جب انہیں کتاب ملی تو انہوں نے کتاب دینے والے سے پوچھا کہ کیا اس شخص کا کوئی بیٹا ہے, تو اس نے کہا نہیں. تو یہ کہتے ہیں میں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ آپ کو ایک نرینہ بہادر اولاد سے نوازے. جس ٹائم میرا اس ٹائم 8 جوان بچے ہیں. یہ جو پہلوان ہے یہ میرا چھوٹا بچہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ آج کی ہماری انتہائی مختصر سی گفتگو تھی اپنے انتہائی محترم بھائی سید محمد حنیف خان خوندئی صاحب سے, اور یقین جانیے کہ بہت ہی مزہ آیا ہے مجھے. اور انشاءاللہ تعالی میں صبح واپس جا رہا تھا, لیکن پھر کچھ پروگرام ایسا بنا, مجھے کہا گیا کہ نہیں جی آپ جائیں گے تو ناراضگی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہم پرسوں صبح کا پھر پروگرام رکھے انشاءاللہ پٹھانی شوروا کے ساتھ. آج کا دن اور آج کی رات ہم نے ان کی نظر کی ہے جی, اللہ ان کو بھی قائم و دائم رکھے. اخلاص والی جدوجہد کے ساتھ, اسی کوشش کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ اور اسی جوش کے ساتھ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بس